बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हक खतीब साहब बिल आखिर अपने बिल से बाहर आ गए। पहले वो ये तासुर दे रहे थे कि शायद हम जो उनके करतब आवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं, हम जो उनकी हकीकत और असल चेहरा पाकिस्तान के लोगों के सामने रख रहे हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब उन्होंने इस सारे मामले के बाद पहला इंटरव्यू दिया है और उससे ये अंदाजा हो रहा है कि उन्हें तकलीफ पहुंच रही है और हम उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे इसलिए कि वो पाकिस्तान के मजबूर, बेकस, लाचार, बेज़बान और माजूर अफराद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अपने आस्ताने पर फ्रॉड करके उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनकी तकालीफ में इजाफे का बायस बन रहे हैं। इंशाअल्लाह हम उन तमाम मजबूर और बेबस अफराद का मुकदमा लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक ये हक खतीब अपने फ्रॉड, जालसाजी, अपने करतबों, शोबदेबाजियों से बाज नहीं आ जाते। तो जनाब, पहला इंटरव्यू हक खतीब का, और उस इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% हमारा मुकदमा तस्लीम कर लिया इस फ्रॉडिये ने, इस जालसाज ने। एक एक करके इस इंटरव्यू का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली तो दरखास्त कि ऐसा ही इंटरव्यू आप हमें भी दे देते, जरा बहुत ही अच्छे वाले पुरसुकून माहौल के अंदर हमें भी आप ऐसा ही टाइम देते, बजाय इसके कि शोर शराबा, बजाय इसके कि आप हमलावर करवाते अपने चेलों, अपने गुंडों को हम पर। इसी तरह जरा बैठकर बात करते तो जरा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाता कि आपकी औकात और आपकी हैसियत क्या है। लेकिन चलिए, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक, एक बहुत ही यंगस्टर है जिन्हें आपने इंटरव्यू दिया, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन वो बार बार लिखे हुए सवाल जो कि लिख के जाए पहले हक खतीब को भी दिए गए थे, वो सवाल उनसे कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद, यानी पेपर आउट भी हो गया, फिर भी ये जालसाज पास नहीं हो सका। तो जरा मैं बताता हूं कि इनके इंटरव्यू में क्या क्या झोल है। पहली बात जिन्होंने लिखी कि मेरे आस्ताने पर आने वाले तमाम लोगों को, जिसको जो भी मरज हो उसको शिफा मिलती है। मेरे फेसबुक के पेज पर जाइए, मेरे यूट्यूब पर जाइए, आपको ऐसी दर्जनों वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोग वावेला कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, जिनमें बेज़बान अफराद, माजूर अफराद, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला इंसान, मुख्तलिफ बच्चियां, खवातीन, लड़कियां चीख चीख कर, रो रो कर बता रही हैं कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है। 9 बार, 12 बार दम करवाने के लिए वो इसके जालसाजी और फ्रॉड के अड्डे पर गई, वो बच्चियां, वो खवातीन, वो शख्स, वो मर्द हजरात, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। और ऐसी सैकड़ों वीडियोस अभी मंजर आम पर आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। टोटल 3 लाख इस लोगों ने मुझसे लिए। इकरार भाई कहेगा इसके सामने आप जाना चाहोगे, मैं कहूँगा मैं इसके सामने जाना चाहूँगा, इसने पैसे हमसे लिए हैं। हम 8 दफा गए हैं, ये इसकी जुबान तो छोड़े, कुछ भी फाका नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम उन चीजों का इलाज करते हैं जिनको साइंस तस्लीम नहीं करती। तो आज की इस वीडियो में मैं दावा करता हूं कि अनकरीब मैं वो हकायक आपके सामने लेकर आऊंगा कि जिनमें यह बात साबित होगी कि हक खतीब खुद रोजाना की बुनियाद पर कितनी गोलियां खाते हैं मेडिकल वाली, और कितनी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, और उन दवाओं में कौन कौन सी नशा आवर दवा शामिल है। और फिर ये कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरे उस दावे को जरा झुटलाएं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में ये मंजर आम पर लेकर आऊंगा कि लोगों को डॉक्टरी इलाज से मना करने वाला ये बदबख्त रोजाना की बुनियाद पर खुद 3 वक्त कौन कौन सी और कितनी टैबलेट्स लेता है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतजार कीजिएगा। दूसरा इनका ये कहना था कि मुंह से सुइयां या आंखों से चेने बरामद करने वाला जो इल्म या अमल है वो मुझे सीना ब सीना मुंतकिल हुआ है। ये अमल नहीं है, ये सीना ब सीना अता है। तो हक खतीब के वालिद मोहतरम से इस तरह का कोई अमल ये खुद साबित कर दें, या उससे पहले अपने सिलसिले के जिन बुजुर्गों का नाम ही लेते हैं कि जो इनको ओन नहीं करते, इस पर भी मैं एक वीलॉग करूंगा कि तसव्वुफ के जिस सिलसिले से ये खुद को जोड़ रहे हैं, वो लोग भी, वो दरगाहें भी, वो मुर्शिद भी, वो पीर भी इस नालायक, नाबलद फ्रॉडिये को अपना हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका भी इंतजार कीजिएगा। सबसे अहम बात जिसमें इन्होंने जरा जज्बाती होने की कोशिश की कि जी इकरारुल हसन साहब को चाहिए था कि मैं उनके नाना की खत्म नबूवत की बात कर रहा था, वो कम से कम इसका ख्याल करते। मैंने इसी चीज का ख्याल किया कि आप जैसे फ्रॉडिये और आप जैसे बदबख्त को, जो कि गरीब, माजूर, मजबूर, मरीज लोगों को लूट लूट कर अरबों रुपए की जायदाद बना चुका है, हम ये इजाजत नहीं दे सकते कि हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर आप ये फ्रॉड करें, ये जालसाजी करें। यही प्रॉब्लम है, यही दुख है और यही तकलीफ है
کہ ہم اپنے آقا کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ کو فراڈ اور جال سازی کے نام پر. جس طرح سے آپ آنکھوں سے چینے برآمد کرتے ہیں, جس طرح سے آپ منہ سے کیلیں نکالتے ہیں, چھریاں نکالتے ہیں, زخموں میں سے تاریں برآمد کرتے ہیں, ہم نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ یہ محض ایک کرتب ہے. آپ کو اس نقطے سے نہیں ہلنے دیں گے, آپ کو ختم نبوت کی آڑ نہیں لینے دیں گے. آپ جتنی بار مرضی ذکر کیجئے, آپ جتنی بار مرضی رو کر دکھائیے, آپ جتنی بار مرضی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں, لیکن پاکستان کے غیور مسلمان آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کا نام استعمال کریں. آپ ختم نبوت کی آڑ لے کر اپنے اربوں روپے کے اثاثے بنائے جنہیں آپ نے خود اس انٹرویو میں بھی تسلیم کیا. 11 ارب روپے کے نہیں ہے, اللہ کرے میں حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں 1100 کروڑ روپے کیوں. تو یہ بالکل واضح ہے, معاملہ آپ کے کرتبوں کا ہے, معاملہ آپ کے فراڈ کا ہے. جس طرح سے آپ لوٹ مار کر رہے ہیں مظلوم لوگوں کے ساتھ. میں بار بار یہ کہہ چکا کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ جنہیں انہوں نے کیمو تھراپی سے رکوا دیا اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے. گردوں کے امراض میں مبتلا ایسے بہت سارے لوگوں کے لواحقین موجود ہیں کہ جن کی ویڈیوز انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گی, جنہیں انہوں نے ڈائلسس سے رکوا دیا اور وہ بیچارے بھی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایسی بے شمار اور ان لوگوں سے لاکھوں روپے اینٹھے اس بدبخت نے اور اس کے غندوں نے, اس کے چیلوں نے. تو انشاءاللہ عزیز اس موضوع سے آپ کو نہیں ہٹنے دیں گے کہ آپ یہ جو جال سازی کرتے رہے, آنکھوں سے چینے اور منہ سے کیلیں برآمد کرنے والی, یہ آپ کا قصور ہے. اور اس فراڈ کے ہوتے ہوئے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اربوں روپے بھی لوٹیں لوگوں کے ساتھ اور پھر ختم نبوت کی آڑ لے کر مسکین بننے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور ایک سب سے بڑا فراڈ پیر حق خطیب کا, پہلے ابتدا میں اپنے انٹرویوز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں سوتا ہی نہیں ہوں, میں 18 سال سے نہیں سویا ہوں, مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جب ہم نے اسے بے نقاب کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا, پھر ایک ایک کر کے یہ اپنے ہر جھوٹ سے مکرا, اپنے ہر فراڈ سے پھرا, اور اب اس انٹرویو میں ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے اس جھوٹ کا اقرار کر لیا ہے کہ یہ جھوٹ بولا کرتا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی. میں سوتا ہوں, میں دن میں سوتا ہوں, میں رات میں نہیں سوتا. کوئی شب نہیں سویا, دن کی بات نہیں کی. پاکستان کے 30-40% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رات میں نہیں سوتے, دن میں سوتے ہیں. کئی افراد ہیں جن کی نائٹ شفٹس ہوتی ہیں, تو کیا وہ اسے اپنی ولایت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جناب میں رات میں نہیں سوتا ہوں, میں دن میں سوتا ہوں؟ تو پھر اس بات کی بار بار تکرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کا ذرا 12-15 برس پرانا یہ انٹرویو دیکھیے جس میں یہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے. اس کا جھوٹ دیکھیے ذرا. بس یہ میرے پر آپ کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. تو یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ اس میں کوئی ابہام ہے جس طرح اس شخص نے کہا کہ مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم نے اس کو یہ چیلنج دیا کہ آپ 11 دن 25 منٹ جاگ کر دکھا دیں, کیونکہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کسی بھی انسان کے سب سے زیادہ دیر جاگنے کا, تو اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. اپنے ہر جھوٹ کو اب یہ تسلیم کر رہا ہے, اور انشاءاللہ عزیز یہ بھاگ بھاگ کر, دوڑ دوڑ کر, سسک سسک کر اپنے جھوٹ تسلیم کرے گا. اس لیے کہ اس نے لوگوں کو سسکنے پر مجبور کیا, اس نے مریضوں کا استحصال کیا, اس نے اس ملک کی بیٹیوں کا استحصال کیا, معذور اور بے زبان افراد سے لوٹ مار کی ہے, اور وہ بھی ولایت کے نام پر, تصوف کے نام پر, ختم نبوت کے نام پر. انشاءاللہ العزیز ہم آخری حد تک جائیں گے. اس کے فراڈ, اس کے کرتب, اس کی جال سازیاں, اس کی دھوکہ دہی بے نقاب کرتے رہیں گے. یہ لاکھ مذہب کی آڑ لیتا رہے, لوگوں کو اشتعال دلاتا رہے, ہم پر الزام عائد کرتا رہے, لیکن انشاءاللہ العزیز ہم باز نہیں آئیں گے. تو الحمدللہ نیند نہ آنے والا, 18 سال نہ سونے والا اس بہروپیے, اس فراڈیے کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہوا, اور اب الحمدللہ اس نے خود تسلیم کر لیا کہ میں رات میں نہیں سوتا, دن میں سوتا ہوں. تو اس میں بتائیے کہ کیا کرامت ہے, یا اس میں مینشن کرنے کی, یا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جناب اب جو ظاہر پلانٹڈ انٹرویو تھا اس میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ لنگر کا سلسلہ آپ کے یہاں کیسے چلتا ہے؟ تو یہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. اب ہمارے پاس اس کے چیلوں, اس کے غنڈوں, اس کے بدماشوں کو پیسے دینے کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جو دعویٰ میں اس ویڈیو میں کر رہا ہوں, پاکستان کے لوگ اس کو تحریر کر کے رکھ لیں, اور میں کسی ایک چیز کو بھی منظر عام پر نہ لے کر آ سکوں تو آپ میرا گریبان پکڑیے گا. انشاءاللہ العزیز اب ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ دال روٹی لوگوں کو دے کر ان سے لاکھوں کروڑوں روپے انہی کی جیبوں سے نکلوا کر دیگوں کے نام پر کس طرح سے یہ واویلا کرتا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ لنگر چلتا ہے. آپ کا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ آپ تو لوگوں سے لاکھوں روپے لے کر ان بیچاروں کو دال روٹی کھلا کے واپس بھیج دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اپنی 11 ارب روپے کی جائیداد بنا لیتے ہیں جس سے آپ نے تسلیم کیا. ذرا دیکھیے کہ جب اس انٹرویو نے سوال کیا حق خطیب سے کہ اقرار الحسن نے آپ کی 11 ارب کی جائیدادوں کی بات کی ہے, تو ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, اور وہ ثبوت
قوم کے سامنے ہم پیش کر چکے جو کہ ناقابل تردید تھے. اس شخص کو ماننا پڑا کہ جی ہاں 11 ارب کی کیا بات ہے, 1100 کھرب ہوں گے ختم نبوت کے نام. اللہ کرے میں حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں, 1100 کھرب روپے کیوں. پر ایک مرتبہ پھر اپنی جائیدادوں کو جسٹیفائی کیا, چھپا آڑ لی ختم نبوت کی, 11 ارب روپے کی اپنی جائیدادوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. آپ سوچئے ہمارے پاس اس کی 66 جائیدادوں کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں, ان میں سے کسی ایک پر ختم نبوت سینٹر قائم نہیں ہوا. تو کتنا بڑا فراڈ یہ کر رہا ہے. اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آقائے نامدار کے نام پر, آپ کی ختم نبوت کے مقصد کے نام پر ایک شخص لوٹ مار کرتا رہے, جائیدادیں بناتا رہے, اور وہ جائیدادیں کسی ختم نبوت سینٹر کے نام پر نہ ہو, کسی تنظیم کے نام پر نہ ہو, کسی تحریک کے نام پر نہ ہو, کسی مسجد کے نام پر نہ ہو, اس بدبخت کے اپنے نام پر ہو. حق خطیب کے نام پر یہ 66 جائیدادیں موجود ہیں. تو آپ بتائیے کہ اب الحمدللہ جب ہم ثبوت منظر عام پر لے کر آئے تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت سینٹر کے نام پر, تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری جائیدادیں ہم منتقل کروائیں گے اوقاف کے نام پر یا کسی بھی ریاستی ادارے کے نام پر, اور وہ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اس پر ختم نبوت سینٹرز بنوائیں گے. اس نے تو نہیں کرنا تھا یہ, لیکن چلیے الحمدللہ ہم جب منظر عام پر لے کر آئے تو کم سے کم اس نے یہ بات ضرور کرنا شروع کر دی ہے. پھر اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, میری کوئی دکان نہیں ہے. دیکھیے میری نہ کوئی کاروبار ہے نہ دکان ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ بھی جو اس کے چیلے واویلا کر رہے تھے کہ جناب ان کے اپنے کاروبار ہیں, وراثتی جائیداد ہے, اس کے بھائی باہر سے بیچتے ہیں, وہ بھی ان کے بردر ان لا ہیں جو برطانیہ میں موجود ہیں, لیکن اب خود تسلیم کیا کہ میرا کوئی اور دھندا نہیں ہے سوائے اس دھندے کے. میں نے مذہب کو دھندا بنا لیا ہے, میں نے ولایت کو کاروبار بنا لیا ہے, میں جال سازی کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے اپنی دکان چمکا رہا ہوں. تو یہ بھی تسلیم کر لیا اس بدبخت نے کہ اس کے علاوہ جس سے یہ اربوں روپے کی اس کی جائیدادیں بنی ہیں, اور یہ وہ صرف جائیدادیں جو ہم منظر عام پر لے کر آئے, اس کے تاج, جو سونے کے زیورات ہیں, اس کی مختلف انگوٹھیاں, اس کی اربوں روپے کی گاڑیاں, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, لیکن اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے سوائے مذہب کے کاروبار کے. اس نے مذہب کو دھندا بنا لیا اور اس کے ذریعے اربوں روپے لوگوں سے اینٹھے ہیں. اور وہ لوگ جو پہلے بہت تکالیف میں مبتلا ہیں, وہ مریض جن کے گھر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی, اس کے چیلے ڈرا ڈرا کر ان لوگوں سے لنگر کے نام پر لاکھوں روپے اینٹھتے ہیں, جس کے لیے وہ اپنے زیورات, اپنا گھر بار, اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے اور اس شخص کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح یہ بھی اور اس کے چیلے ایک اور بات بہت بار کہتے ہیں کہ 21-20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اقرار الحسن صاحب کو اب یہ خیال کیوں آیا؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی منطق ہے. اس کی وضاحت میں دے چکا کہ ظاہر ہے جب ہمیں اس کے ٹرکس کا پتہ چلا, جب ہم نے اس کے کرتب سیکھ لیے بہت جد و جہد کے بعد, تب ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا تاکہ یہ اب کسی طرح سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے. اور یہ کیا لاجک ہے کہ جی میں 20 برس سے فراڈ کر رہا تھا, مجھے اب کیوں پکڑا ہے؟ میں آج سے نہیں بیٹھا ہوں, 21-22-23 سال ہو چکے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہیروئن فروخت کر رہا ہو, جو کوکین بیچتا ہو, اسے اگر 20 سال بعد کوئی ادارہ پکڑ لے تو کیا وہ یہ عذر, یہ جواز پیش کرے گا کہ میں تو 20 سال سے ہیروئن بیچ رہا تھا, میں 20 سال سے کوکین بیچ رہا تھا, مجھے اب گرفتار کیوں کیا گیا؟ تو الحمدللہ آپ کا وقت اب لکھا تھا, اب آپ کے ظلم کی انتہا ہو چکی تھی. جس طرح سے آپ نے لوگوں پر مظالم ڈھائے ہیں, اب آپ کا وقت آخر آن پہنچا ہے. یہ فراڈ اب مزید نہیں چلے گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کی آڑ لینا بند کر دیجئے. مسئلہ ہے آپ کے فراڈ سے, آپ کے کرتبوں سے, آپ کی جال سازی سے, آپ کی جہالت سے, اور اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جمعے کے روز 1 مارچ کو ہم اس فراڈیے کے اڈے پر جانے کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں, اور وہ تاریخ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی کہ ایک مہا فراڈیا, ایک میگا دغا باز کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچا. اور انشاءاللہ ہم مجبور لوگوں کو, ہم مریضوں کو, ہم غریبوں کو اس کے مظالم سے نجات دلا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ.